नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम चौथा पारा शुरू कर रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं लन तनालू, हरगिज नहीं, जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज से अल्लाह ताला की राह में खर्च ना करोगे हरगिज भलाई ना पाओगे, और जो तुम खर्च करो इसे अल्लाह बखूबी जानता है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने खर्च के बारे में बता रहे थे। अब हम देखते हैं, जैसे मैंने कल भी शायद कहा हो, बल्कि रोज ही ये बात चलती है कि हम कहाँ कहाँ खर्च करते हैं। अगर आप ऑनेस्टली बैठकर आप अपने आप को देखें, चेक करें, तो आपका खर्च कहाँ पे आता है? आपका जी ब्रांडेड कपड़ों पे, जूतों पे, ब्यूटी पार्लर पे, बुटीक पर, और ये तो वो अलहदा खर्चे हैं जो आपकी अपनी जात पर हैं। फिर डिफरेंट सेलिब्रेशंस पर होते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन, शादियों की सेलिब्रेशन, और लेकिन कुरान ने जो जगह बताई नहीं है वो जगह अलग है। फिर आप देखें वैलेंटाइन पे, बसंत पे, आपकी अपनी हॉबीज हैं, आपके अपने पसंद के फोन हैं, आप लेटेस्ट वॉल्यूम है, आप पता नहीं किस किस चीजों पे खर्च करते हैं। तो खर्च करने से पहले हम ये देख लें कि व्हाट इज नेसेसिटी, आपकी जरूरत क्या है। प्रायोरिटाइज कर लें अपने खर्चों को, अपनी वे ऑफ स्पेंडिंग को। तो उसमें देखें कि व्हाट इज नेसेसिटी, फिर देखें व्हाट इज लग्जरी। क्या आप ऐश और नमाइश या दिखावे के लिए खर्च कर रही हैं? ये अपने आप को चेक करें। एंड व्हाट इज जस्ट एन एग्जिबिट, एग्जिबिट होता है नमाइश के लिए। क्या, जैसे बेबी शावर हो रहा है, ब्राइडल शावर हो रहा है, पहले होती थी सादा शादियां होती थी, अब आप देखें कि शादियों की बकायदा किताब छप रही होती है। मैं उस दिन गई तो मुझे लिटरली मैंने किताब एक देखी, इनविटेशन का कार्ड नहीं था, दैट वाज अ बुक जो शुरू हो रही थी जी, संगीत, फिर फलाना संगीत, फिर फलानी ढोलक, फिर होली, फिर रंग, पता नहीं, तो जो हिंदुओं की जो रस्में थी वो सारी आहिस्ता आहिस्ता जो थी उसके अंदर आपके उसमें शामिल होती जा रही थी। तो फिर हमने देखना है कि हम नुमाइश के लिए क्या कर रहे हैं। तो फिर हमने अपने खर्च का तरीका बदलना है। इम्प्रूव आवर वेज ऑफ स्पेंडिंग इन द लाइट ऑफ कुरान एंड हदीस। तो पहले हमने देखते हैं कि व्हाट टू स्पेंड, तो कहाँ पे खर्च करना है। अल्लज़ीना आमनु अनफिकू मिन तय्यिबात मा कसबतुम व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द। तय्यब चीजें जो निकलती हैं उन पे खर्च करना है। और फिर बताया गया कैसे स्पेंड करना है, कभी रात को, कभी दिन को, कभी छुपा के, कभी एलानिया। वो जो हमने पढ़ा था ना कि 7 लोग अल्लाह के अर्श के नीचे होंगे, वो एक वो होगा जो इस तरह से खर्च किसी की मदद करेगा कि दाहिने हाथ से देगा तो बाएं हाथ को नहीं पता चलेगा। फिर हम देखते हैं कि वेयर टू स्पेंड, कहाँ पे खर्च करें, वालदैन पे, अकरबा पे, यतीमों पे, मसाकीन पे, और वब्न सबील पे। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा? अल्लाह की रजा मिलेगी, खुशी मिलेगी, दिल और ईमान का यकीन बढ़ जाएगा। ये हमारे सवाल का जवाब है कि व्हाई टू स्पेंड, तो क्या मिलेगी? अल्लाह की रजा मिलेगी। अच्छा, अब हम देखते हैं व्हाई डोंट वी कांट स्पेंड, हम क्यों नहीं स्पेंड कर पाते जब हमें तमाम चीजें पता हैं। तो होता यह है कि शैतान हमें डराता है, हमें ऐसे रास्ते दिखाता है जो बेहयाई और फहाशी की तरफ ले जाते हैं। ये कल का हमारा सारा लेक्चर का थोड़ा निचोड़ है। हमें ये खौफ दिलाता है कि माल घट जाएगा। अल्लाह ताला क्लियर कट फरमा रहे हैं, आई विल पे बैक टू यू फुल, बल्कि उससे भी ज्यादा। अच्छा जी, अब लोग कुछ पूछते हैं कि अगर हमारे पास माल नहीं है तो फिर क्या खर्च करें? तो फिर आप एक अच्छी मुस्कुराहट दे सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं, दुआ दे सकते हैं। घर वालों पे खर्च करना 10 गुना सवाब के बाद बराबर है। अच्छी बात पे अमल करें, बुराई से बचें, ये भी सदका है। और सदका उस वक्त दें जब आपको हिरस हो, जवानी हो। और क्या चीजें आपने बिल्कुल सदका करते वक्त नहीं करनी? नंबर 1, एहसान नहीं जताना। दूसरा, ईजा, अजियत नहीं देनी। तीसरा, रयाकारी नहीं करनी। अगर ये काम करेंगे तो सदका जाया हो जाएगा। फिर हम देखते हैं
کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹالتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال صدقہ کرنے کے کچھ جو فائدے ہیں، اللہ کی بخشش اور فضل ملے گا، برائیاں دور ہوں گی، گناہ بخشے جائیں گے، خوف اور غم سے نجات ملے گی. جو آج کل دیکھتے ہیں، آج کل موسٹلی لوگ ڈپریشن، ٹینشن، انزائٹی کے کیسز ہیں. تو بہرحال یہ تو میں نے تھوڑا سا بتایا. اب یہ جو ہماری ہے لن تنالو، یہ جو ہماری چوتھے سپارے کی جو پہلی سورت جو شروع ہوتی ہے کہ لن تنالو البر، بر کہتے ہیں نیکی کو، سورہ ال-عمران کی آیت نمبر 92. اب اللہ اسے بے خبر نہ ہوگا کہ پچھلے پارے میں ہم نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا اور کافی وضاحت کے ساتھ اس کے بارے میں تعلیمات دی گئی. اب یہاں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب ترین، پسندیدہ ترین چیز کو خرچ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اور ایک مومن کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ وہ اللہ کی محبت میں سب سے بڑھ جاتا ہے، سب سے شدید ہو جاتا ہے. تو جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں اپنی محبوب چیز دیتا ہے، اور جو چیز نہیں دیتا تو پھر وہ محبت کے جھوٹے دعوے کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہاں پہ جو بر ہے، بر جس کو مطلب نیکی ہے، اس کے نیکی کے بر کے اللہ تعالیٰ یہاں پہ 4 کو مطلب لیے جا رہے ہیں، جس میں ایک نیکی بر کا مطلب ہے خیر کامل. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، نمبر 1 جو اس کا مطلب ہے. دوسرا، خیر کامل کو نہیں پا سکتے. تیسرا، بر کا مطلب رحمت ہے، تم رحمت کو نہیں پا سکتے. نمبر 4، رضائے الہی، تم رضائے الہی کو نہیں پا سکتے. نمبر 5، بر کا مطلب جنت، تم جنت نہیں پا سکتے. کیا؟ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرو. ہم دیکھتے ہیں یہ آیت سن کر جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام نے کیا کیا؟ سب نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کیا. حضرت ابو طلحہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا مسجد نبوی کے سامنے بیروخا ایک باغ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تشریف لے جاتے تھے اور یہاں کا خوش ذائقہ پانی پیا کرتے تھے. اور جب یہ آیت اتری تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے تو سب سے پیارا یہ باغ ہے، میں آپ کو گواہ کر کے کہتا ہوں میں اسے فی سبیل اللہ صدقہ کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھلائی عطا کرے اور اپنے پاس سے میرے لیے ذخیرہ کرے. آپ کے اختیار میں ہے، آپ اسے جسے چاہیں تقسیم کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے مسلمانوں کا اسے بہت فائدہ پہنچے گا، تم اسے اپنے قرابت داروں، عزیز رشتہ داروں میں تقسیم کر لو. تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے میں سب سے پہلے آپ کے رشتہ دار اور عزیز آتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مال خود انہی کے خاندان کی طرف لوٹا دیا. ہمارے یہاں پہ کیا رویہ ہوتا ہے کہ ہم شاید کسی غیر کی مدد کر لیں گے لیکن رشتہ دار کی مدد نہیں کریں گے کہ کہیں ہمارے برابر یا ہمارے مقابل نہ آ جائے، یا ہمیں اس کے ساتھ کوئی ویسے ہی رشتہ داری کی وجہ سے. آج کل جیسے رواج ہے نا، بچوں سے پوچھو بچوں کہاں جانا ہے، بچے سوائے رشتہ داروں کے دوستوں کا نام لیں گے. ہم خود بچے تو چھوڑے، ہم خود یار فیملی پالیٹکس دفاع کرو، کیا جانا ہے وہاں پہ، یہیں بیٹھتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ اور اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ خرچ کرو تو سب سے پہلے اپنے خاندان کی طرف. پھر اسی طرح حضرت عمر فاروق نے یہ آیت سنی تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، مجھے اپنے تمام مال میں سب سے مرغوب چیز خیبر کا حصہ ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے وقف کر دو اور اس کی اصل روک لو، یعنی کہ پھل وغیرہ صدقہ کرو لیکن زمین اپنے ہی نام پہ رکھو، لیکن اس کی ساری پیداوار کو صدقہ کر دو. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اس آیت کی تلاوت کی تو سوچنے لگے اب ہر ایک کا پسند کرنے کا انداز فرق ہے. انہوں نے کہا مجھے تو ایک کنیز بہت پیاری لگتی ہے، انہوں نے کہا کہ میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں. اب تک میرے دل میں اس کی ایسی محبت تھی کہ اگر کسی چیز کو اللہ کے نام پہ دیکھ کر پھر لوٹانا جائز ہوتا تو میں کم از کم نکاح کر لیتا. آپ دیکھتے ہیں حضرت زید بن حارثہ نے جب یہ آیت سنی تو نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے میرے مال میں ایک گھوڑا ہے جو مجھے بہت پیارا ہے اور اس کا نام سبل تھا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں ایک گھوڑا فی سبیل اللہ دیتا ہوں، آپ قبول کیجئے. حضرت اسامہ بن زید یعنی انہی کے بیٹے سے کہا کہ تم اسے لے لو، یعنی کہ اللہ کے رسول نے کہا. اور زید نے یہ بات بڑی دل میں محسوس کی، اس نے کہا شاید اللہ کو میرا مال قبول نہیں ہوا کہ جو انہوں نے مجھے میرے بیٹے کو ہی دے دیا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان تمام مسالوں میں ایک طرف خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور خرچ کرنے والے خرچ کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ مال انہی کے کسی غریب عزیز کو لوٹایا جا رہا ہے. تو اسلام میں جو انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے، پہلے انفاق کو دیکھ لیں. انفاق کا لفظ نفق سے ہے، نفق کہتے ہیں سرنگ کو،
ٹنل کو. اور ٹنل میں ہوتا کیا ہے, کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہے, کوئی چیز وہاں پہ رکتی نہیں ہے, ایک طرف سے داخل ہوتی ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتی ہے. اسی طرح اسلام میں مال کو روکے رکھنا یا صرف چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہونا تو یہ پسندیدہ نہیں ہے. اور اسلامی معاشرے کی جو خوبی ہے اور ایک بیسٹ اکانومی کی بھی جو یہی خوبی ہے, اس کا مال سرکولیٹ کرتا رہتا ہے, ایک جگہ جم نہیں جاتا. جیسے بلڈ سرکولیشن اگر کہیں جم جائے, کلوٹ بن جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر یہ مال کی سرکولیشن رک جائے تو اکانومی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ایک معاشرے کے اندر اس کی حیثیت خون کی حیثیت کی طرح ہے, اور معاشرے کے جس حصے میں جو بھی حصہ اب یہ مال کے بغیر ہو جائے گا تو فکر اور فاقے میں مبتلا ہو جائے گا. تو اس ہستے اس جو سائٹ کے جو لوگ ہوں گے, اس حصے کا جو فنکشن ہوگا وہ رک جائے گا. پھر کیا ہو جائے گا, اس کی ذہنی صلاحیتیں بھی نہیں کام کریں گی اور اکنامک گروتھ بھی رک جائے گی. تو آن دا ہول معاشرہ ایک لاس میں چلا جائے گا. اسلام کیا چاہتا ہے کہ مال صرف اغنیا کے درمیان نہ گھومتا رہے بلکہ سارے طبقات کو اس کا فیض پہنچ جائے. اس لیے یہاں پہ حکم دیا گیا کہ تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے. نیکی محض چند کام کرنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نیکی ہے, اور اس میں سے بھی وہ جو تمہیں پسندیدہ ہو. آپ دیکھتے ہیں ہم نے پیچھے پڑھا کہ لوگوں نے بڑے پیار سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کیا خرچ کریں, تو آتا تھا کل للعف, جو چیز زیادہ ہے اس کو خرچ کر دو. اور یہاں پہ مزید اور الیبوریٹ کیا گیا کہ جو چیز محبوب ہو اسے خرچ کر دو. تو اب کیا کریں, ہر انسان, یہ تو ہم نے صحابہ کے کریکٹر دیکھا کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی تو انہوں نے کیا سوچا. اب ہم نے اپنا اپنا جائزہ لینا ہے. ہم نے یہ پڑھا, آج ہمارے دل میں کیا آتا ہے کہ میری کیا پسندیدہ چیز ہے جو میں اللہ کی راہ میں نکال دوں. اب یہاں پہ جو لکھا ہوا مما تحبون, تو اس سے مراد صرف مال ہی نہیں, اس سے مراد آپ کی پسندیدہ ترین دلچسپیاں, ہابیز اور شغل بھی ہیں. جیسے آج کل کے جیسے بچوں کے لیے موبائل اور موبائل گیمز بہت پسندیدہ ہوتی ہیں. وہ سوچیں جی میں آج سے پب جی کو اللہ کی راہ میں نکالتا ہوں, میں فلانی جو چیز میں وقت موبائل پہ استعمال کرتا تھا وہ میں اسے اللہ کی راہ میں نکالتا ہوں. آپ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو نیند بہت پیاری ہوتی ہے, ہم نیک کام کرنا چاہتے ہیں, مال بھی دے دیں گے مگر ہم اپنا وقت نہیں دیتے دین کے لیے, اپنی نیند, آرام, اپنی خواہشات کو قربان نہیں کریں گے. تو اللہ نے فرما دیا کہ تم نیکی کی روح کو پا نہیں سکتے جب تک کہ پسندیدہ ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرے. تو آج اپنی چیزوں کی لسٹ بنائیں, پسندیدہ چیزوں کی لسٹ بنائیں اور دیکھیں کہ یہ میں اللہ کی راہ میں دے سکتی ہوں. اور یہ میں نے فار ایگزامپل آپ کو بتا دیا کہ آپ کا بہت سا ٹائم جو واٹس ایپ یا نیٹ سرفنگ میں گزر جاتا ہے, یا آپ نیند میں سو جاتے ہیں, آپ کو نیند بہت پیاری ہوتی ہے. جیسے اس وقت میری بہت سی پیاری بہنیں اپنی نیند کو قربان کر کے اس کلاس میں بیٹھی ہوئی ہیں, تو یہ بھی انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا وقت نکالا. ہوتا یہ ہے کہ انسان بہت سی چیز اس کی پسندیدہ ہوتی ہیں اور ان کو اتنا سنبھال کے چھپا کے رکھتا ہے کہ وہ سارا زندگی جو ہوتی ہے دبی رہ جاتی ہے اور خود بھی فائدہ نہیں اٹھا دیتے. اس کے لیے مجھے اکثر اپنی امی کی جہیز کا سامان کا وہ ایک ان کا کراکری سیٹ آتا ہے, جو جب بھی کبھی مہمان نہیں یہ میرا جہیز کا سیٹ ہے, وہ سنبھال کے رکھ چھوڑا ہوا, وہ ابھی بھی سنبھالا ہوا ہے, نہ کبھی استعمال ہوا اور پتہ نہیں اس کو کون استعمال کرے گا. تو کہنے کی بات ہے کہ سم ٹائم ہم اپنی پسندیدہ چیزیں لے کر آتے ہیں اور ہم ان کو پہنتے ہی نہیں, ان کو استعمال ہی نہیں کرتے, اور بس ایک زیرو سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ میرے پاس یہ چیز ہے, اور نہ خود استعمال کرتے ہیں کہ یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں چوری نہ ہو جائے, ٹوٹ نہ جائے, ضائع نہ ہو جائے. تو جب ایک انسان ایسی پیاری چیز کو اللہ کے پاس ڈپازٹ کرا دیتا ہے تو ہر نقصان, ہر خطرے سے محفوظ ہو جاتی ہے. اسی لیے اصل بھلائی, اصل خیر اس میں ہے کہ انسان اپنے دل کی خواہشات اور محبتوں کو قربان کرنا سیکھے اللہ کے لیے. بہرحال بہت کچھ ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 93, تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پہ حلال تھے. آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ, پڑھ سناؤ. اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ بہتان باندھے وہی ظالم ہیں. ایکچولی یہاں پہ یہود کے دو اعتراضات تھے. ایک اعتراض یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں جو چیز حرام تھی وہ اسلام میں حلال ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو گئی. ایکچولی ہوا یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھا ان کو کچھ ہیلتھ ریزنز کی وجہ سے انہوں نے اونٹ کا گوشت یا اونٹ کا دودھ جو تھا انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا. حرام کیا ہوا تھا مینس کہ جیسے ایک ڈائبیٹک پیشنٹ ہوتا ہے
چینی حلال ہے، میٹھی چیزیں حلال ہیں، لیکن وہ اپنی صحت کی وجہ سے کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے تاکہ میری ہیلتھ بینیفٹس کی وجہ سے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی شاید وہ اونٹ کا گوشت یا انہوں نے دودھ جو تھا اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا کہ شاید مجھے سوٹ نہیں کرتا، تو جس پہ ان کی جو شریعت تھی یہودیوں لوگوں نے اپنے اوپر اس کو حرام کر لیا تھا. اور جب اللہ کے نبی آئے تو یہ چیزیں سب ان کے اوپر حلال ہو گئی، تو اس پہ ان کا یہ اعتراض ہونے لگ گیا. اور کچھ جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے کچھ منہ شکافیاں، کچھ ان کے اپنے غلط کام چیزیں تھے جس پہ انہوں نے اللہ کی حلال چیزوں کو خود اپنے ہی فتووں کی وجہ سے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا. تو یہ تو ان کا اپنا ریزن تھا. دوسرا اعتراض جو یہودیوں کا تھا کہ بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو کیوں قبلہ بنا دیا گیا. حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو پہلی عبادت گاہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ پراپر ہے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیش، اور اس کے بعد جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر کو تعمیر کیا، وہ خانہ کعبہ تھا اور یہی ہدایت کا مرکز تھا. اور پھر بیت اللہ کی تعمیر کے 40 سال بعد حضرت اسحاق نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، اور اس کی تکمیل کئی صدیوں کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی. تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. آیت نمبر 95 کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے، تم سب ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کرو جو مشرک نہ تھے. اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے، جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پہ جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہو اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے. اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے. آیت نمبر 98 آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے. ان اہل کتاب سے کہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ سے مومنوں کو کیوں روکتے ہو اور اس میں عیب ٹٹولتے ہو، حالانکہ تم خود شاہد ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں سنو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایمانداری کے بعد مرتد کافر بنا دیں گے. یہ یہودیوں کا بہت بڑی سازش ہوتی تھی. اور یہ کرتے کیا تھے کہ کہتے ہیں کہ انصار کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ایک مجلس میں اکٹھے بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے. تو وہاں پہ ایک شاسن بن قیس ایک یہودی ان کے پاس سے گزرا. اس نے کہا اوئے یہ تو پہلے آپس میں لڑائی لڑتے تھے، اب اتنا ان کا پیار دیکھ کے وہ جیلسی ہو گیا. اس نے کہا اس نے کیا کیا، اس نے ایک نوجوان کے ذمہ کام لگایا کہ تم ان کے درمیان میں جا کے نا جنگ باس کا ذکر کرو جو ہجرت سے پہلے ان کے درمیان میں ہوئی تھی، اور ان کو ایک دوسرے کے خلاف ایسے اشعار کو جس سے یہ ان کے جذبات بھڑک اٹھے. اور یہی ہوا. اس نے ان دنوں کی جنگ کی بات ذکر کرنی شروع کر دی جس میں یہ دونوں قبیلے آپس میں دشمن تھے، جس سے ان کے جو پرانے جذبات تھے وہ بھڑک اٹھے اور ایک دوسرے کو گالم گلوچ دینے لگے، یہاں تک کہ ہتھیار اٹھانے لگے. قریب تھا کہ قتال شروع ہو جائے. پھر اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے اور انہیں سمجھایا اور وہ باز آ گئے. اس پر یہ آیت اور جو آگے آ رہی ہیں وہ بھی نازل ہوئی. آیت نمبر 101. گو یہ ظاہر ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو باوجود کہ تم پہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوط تھام لے، اس کا مطلب ہے اسلام کے احکام اور فرائض پوری طرح پہ بجا لائے، تو بلا شبہ اسے راہ راست دکھا دی گئی. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا چاہیے. بہت افسوس کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے. اللہ مجھے معاف کرے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کی ملامت سے ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. آج کے ہم بچیوں کو ذرا با پردہ کر دیں یا ان کے کپڑوں کو تھوڑا مکمل کر دیں تو بچیاں کتنی سٹ پٹاتی ہیں، مما میری کلاس فیلوز کیا کہیں گی، لوگ کیا کہیں گے. یہ تو چیزیں آپ نے مجھے بیکورڈ کر دی. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ ایک مسلمان بچی کا ڈریس کیسا ہوتا ہے. یہ تو میں فار ایگزامپل بات بتا رہی ہوں، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ بہت پیار سے، بڑی محبت سے شکوہ کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟
अत्तक़ुल्लाह हक्का तक़ातिही, अल्लाह ताला से इतना डरो जितना उससे डरना चाहिए, जितना अल्लाह का हक है। अल्लाह से डरना चाहिए कि लोगों से डरना चाहिए। 103, अल्लाह ताला की रस्सी को सब मिलकर मजबूत थाम लो। अब यहाँ पे स्कॉलर्स कहते हैं अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान मजीद है, अल्लाह ताला के अहकामात हैं। अल्लाह ताला कह रही हैं कि इन सबको मजबूती से थाम लो, यानी कि इन अहकामात पे अमल कर लो। एक बड़ी खूबसूरत दुआ है, ए अल्लाह तमाम कामों में हमारा अंजाम अच्छा कर दे, क्योंकि हर काम अपने अंजाम ही के साथ अच्छा या बुरा होता है। यानी कि अगर किसी चीज की इब्तिदा अच्छी नहीं हुई मगर अंजाम अच्छा है, अल्लाह को कबूल है, तो इंसान की खैर ही खैर है। लेकिन अगर एक शख्स शुरू ही में अच्छा है और आखिरी जिंदगी में भटक गया और मौत इस हाल में आई कि वो अल्लाह की नाफरमानी का काम कर देता है, हदीस में आता है कि जिस हाल में इंसान मरता है उसी हाल में इंसान उठाया जाता है। जैसे कि इंसान एहराम की हालत में, ये शहीद फौत होता है, तो वो एहराम की हालत में या उस शहादत की हालत में वो उठेगा। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ये बता के फिर कह रहे हैं कि ये अल्लाह की रस्सी क्या चीज है। हदीस में आता है कुरान अल्लाह की मजबूत रस्सी है, यानी कि जो शख्स भी दीन पे अमल करना चाहता है, अल्लाह ताला की पसंद के मुताबिक जिंदगी बसर करना चाहता है, तो वो क्या करे, इस किताब से रुजू करे। अच्छा ये भी याद रखें, कोई शख्स अकेला अकेला दीन पर नहीं अमल कर सकता। हर इंसान को अमल के लिए एक माहौल चाहिए। जैसे हम लोगों ने बचपन में साइंस में एक्सपेरिमेंट करते थे कि एक हरे भरे पौधे को जब आप अंधेरे कमरे में ले जाएंगे तो वो पीला पड़ जाएगा। चंद दिन के बाद आपके अंदर कितना भी अच्छा इंसान हो, आपके दिल में कितनी भी अल्लाह की मोहब्बत हो, आप कितने भी अच्छे काम करते रहें, लेकिन आप मुस्तकिल ऐसे माहौल में रहेंगे जो गैर मुवाफिक है, तो फिर क्या होगा, आपकी सारी सलाहियतें खत्म हो जाएंगी। आप माहौल के हाथों मजबूर हो जाएंगे, जैसे आजकल हम हो रहे हैं। तो कुरान ही वो चीज है जो मुसलमानों को इकट्ठा करने वाली है। हमारा शराता बिखरा हुआ है, हमने कुरान से जुड़ना है। जैसे खाना काबा के आसपास सब इकट्ठे घूमते हैं, वहां जाके कोई याद नहीं आता हमारा फिरका क्या, मेरा रंग क्या, या मैं किस स्टेटस की हूँ। एक ही इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, तो इस नमाज में और उस इबादत में आपने जो लुत्फ महसूस किया होगा वो तन्हा घर की इबादत में नहीं होता। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमात के ऊपर या इकट्ठा रहने वालों के ऊपर अल्लाह का हाथ होता है, अल्लाह की ताईद होती है। लेकिन जब मुसलमान आपस में कट जाते हैं, बट जाते हैं, तो फिर अंदरूनी तौर पे कमजोर हो जाते हैं। तो अब आप देखते हैं कि बहरहाल हमने क्या करना है, अल्लाह से जुड़ना है और अपने इख्तलाफात मिटाने हैं। और अब इसीलिए आप देखिए कि अक्सर आपको क्यों कहा जाता है कुरान क्लास की इनविटेशन का, कि जहाँ कुरान क्लास होती है, जब सब लोग मिलकर अल्लाह को याद करते हैं, तो फिर अल्लाह अल्लाह भी याद करता है और अल्लाह ताला माफ फरमा देता है और हमारे लिए आसानियां और रहमत करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम अल्लाह की रस्सी को थाम ले। और जैसे मैंने आपको अलहम शरीफ में बताया था कि जब हमने थामना है तो कॉन्टिन्यूस थामना है, क्योंकि जो हम दुआ मांगते हैं ना, इहदिन सिरातल मुस्तकीम, वो सीधा रास्ता अपराइट है। अगर जिस दिन हमारा कुरान के साथ ताल्लुक कमजोर होना शुरू हो जाता है तो हमारा बैकवर्ड गियर बड़ी जल्दी लगता है, वापस तेजी से वहीं पहुंच जाते हैं जहां से आप शुरू हुए थे। तो बहरहाल अल्लाह की रस्सी को सब मजबूत थाम लो और फूट ना डालो। अल्लाह ताला की उस वक्त की नेमत को याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, तो उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाली, बस तुम उसकी मेहरबानी से भाई भाई हो गए और तुम आग के गड़े के किनारे पहुंच चुके थे, तो उसने तुम्हें बचा लिया। अल्लाह ताला इस तरह तुम्हारे लिए अपनी निशानियां बयान करता है ताकि तुम हदायत पाओ। आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं, दूसरे पारे में भी था, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए, वो क्या करे, उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमरूना बिल मारूफी व यनहूना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफलिहून, जो भलाई की तरफ लाए, नेक कामों का हुक्म करे और बुरे कामों से रोके, और यही लोग फलाह और नजात पाने वाले हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मेरी उम्मत 73 फरकों में बट जाएगी, जिनमें से सिर्फ एक फरका जन्नत में जाएगा और सब जहन्नुम में जाएंगे। हमें खातुमुन नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो हमें ये कुरान मजीद एक मुकम्मल कोड ऑफ लाइफ देकर जा चुके हैं। अब क्या करने का काम है, मेरा और आपका काम है। आप कहेंगे ये जो किसी रिलीजियस स्कॉलर करेगा, ये जो कोई मुफ्ती या शेख करेगा,
آج بینگ اے اسٹوڈنٹ میں بھی اور آپ بھی جو بات ہمیں اچھی سمجھ آتی ہے اس کو شیئر کریں، اس بات کو موضوع سخن بنائیں. ویسے تو ہم بہت بات کرتے ہیں، عید آنے والی ہے، فلانی کا والیوم نکل آ رہا ہے، اس کی سیل آ رہی ہے، آج اس کی رات کو اس کی اوپننگ ہوگی یا یوں ہوگا. ہم اور باتیں تو بہت کرتی ہیں، ہم یہ دین کی بات کو کیوں نہیں موضوع بناتے؟ آج میں نے کلاس میں یہ پڑھا، اور یقین جانے کہ جب آپ کسی کو بتاتے ہیں تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ لیول، ایمان کا لیول اور اس کو یاد رکھنا اور عمل کرنا زیادہ آسان ہو جاتے ہیں. تو اب یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں، اب یہ کام میں نے اور آپ نے کرنا ہے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے پاس سے گزرے، ایک جگہ تلاوت ہو رہی تھی اور ایک جگہ قرآن کو سمجھ کے پڑھا جا رہا تھا، تدریس ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت میں بیٹھنا پسند کیا جہاں کی قرآن کی تدریس ہو رہی. تو بات یہ ہے، رمضان آ رہا ہے، بڑا ہمیں شوق ہوتا ہے، بہت اچھی بات ہے، تلاوت کریں، میں نے اتنے قرآن ختم کر لیے. لیکن جب ہم کسی کو دورے قرآن کے لیے بلاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں جی میرا تو وقت کا بڑا حرج ہو جائے گا، میں تو اتنی دیر میں اتنے قرآن سپارے ختم کر لیتی. اب قرآن کی ایک آیت سمجھ کے ہم اس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا اور اسے آگے لوگوں تک پہنچانے کا اتنا اجر ہے، اس اجر سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایک جماعت ہونی چاہیے جو ہر وقت لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے، اور یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے سکسیسفل لوگوں کی نشانی ہے. آیت نمبر 105، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا. انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے جس دن بعد چہرے سفید ہوں گے، بعد سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اب اپنے کفر کا عذاب چکھو. سفید چہرے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اے نبی، ہم ان حقانی آیتوں کی تلاوت آپ پر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں. اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں. تم بہترین امت ہو. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم بہترین امت ہو. اور بہترین امت کی نشانی کیا ہے؟ جو لوگوں کے لیے ہی پیدا کی گئی ہے. تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہو. اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا. ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر تو فاسق ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اخرجت للناس خیر امہ، یہ ٹائٹل کیوں لیا گیا بہترین امت کا؟ ہم کیوں جنت میں جائیں گے؟ جنت میں کیوں جائیں گے؟ کیونکہ مسلمان ویل وشر ہوتا ہے، وہ ہر وقت وہ اپنی فکر نہیں کرتا، اپنے سے زیادہ لوگوں کی فکر کرتا ہے کہ میں اس مسلمان کو اوروں کی فکر کے لیے پیدا کیا. قرآن، اب آپ دیکھتے ہیں ہماری یہ ذمہ داری کہ میں نے بس اپنا یا میں نے اپنی اولاد کو دیکھ لیا نہیں، ہم نے دیکھنا ہماری ذمہ داری. ہمیں امت وسطیٰ بنایا گیا تاکہ ہم تمام انسانیت کے سامنے گواہی دیں. اور ہم سے پہلی یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ بنی اسرائیل کی تھی. اور جب انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا تھا کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا اور نیکی سے ہٹانا، جب انہوں نے الٹا پڑ گئی، بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے جب انہوں نے منع کرنا چھوڑ دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ امامت بنو اسرائیل سے لے کے بنی اسماعیل یعنی کہ ہم امت محمدیہ کو دے دی. اور اگر ہم نے بھی کام چھوڑ دیا تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ معاف کرے کیا انجام ہو سکتا ہے. آیت نمبر 11، یہ تمہیں ستانے کے سوا اور زیادہ کچھ زر نہیں پہنچا سکتے. اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو پیٹھ موڑ لیں گے، پھر مدد نہ کیے جائیں گے. ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہو. یہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے اور ان پر فقیری ڈال دی گئی. یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور بے وجہ انبیاء کو قتل کرتے تھے. یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا. یہ سارے کی سارے یکسانی بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت حق پر قائم رہنے والی ہے جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں. یسارعون فی الخیرات. یہ اس رمضان میں انشاءاللہ تعالیٰ نیکی ہم کریں گے، لیکن ہم نے سبقت لے جانی ہے، ہم نے نیکیوں میں دوڑ لگانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ.
یہ نیک بخت لوگوں میں سے ہیں، یہ جو کچھ بھی بھلائیاں کریں ان کی نہ قدری نہ کی جائے گی، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ 116 آیت ہے، کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئے گی، یہ تو جہنمی ہے جو ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے۔ اب یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک ایمان نہیں ہوگا آپ کا کوئی کام، یعنی کہ ایک میں نام نہیں لوں گی لیکن یہاں پہ جتنی بھی بڑی سوشل ویلفیئر کے لیے بڑی بڑی سوسائٹیز ہے، بڑی بڑی پرسنالٹیز کا نام لیا جاتا ہے، اگر وہ ایمان والے نہیں ہیں تو ان کا جتنا بھی سوشل ورک ہے، یہ جتنی بھی چیریٹی ہے، اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ یہ بس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس یہ ان کے ہاتھوں سے بس ویسے مال نکالنا ہوتا ہے لوگوں کے لیے، لیکن ان کو آخرت میں اس کا بدلہ نہیں ملے گا، بلکہ یہ تو جہنمی ہیں جو ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے، یہ کفار جو خرچ اخراجات کریں، اس کی مثل یہ ہے کہ ایک اب یہ بتایا جا رہا ہے، کتنی پیاری مثال اللہ تعالیٰ ساتھ دے رہے ہیں کہ اگر ایک نان مسلم بہت بڑا چیریٹی کا کام کرتا ہے تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ ایسے دے رہے ہیں، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک تند ہوا چلے، تیز ہوا چلے، جس میں پالا تھا، طوفان تھا، جو ظالموں کی کھیتی پہ پڑا اور اسے تہس نہس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ایک غیر مسلم کاتب جو تھا سیکرٹری رکھ لیا، حضرت عمر کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے انہیں سختی سے ڈانٹا اور فرمایا کہ تم انہیں اپنے قریب نہ کرو جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دور کر دیا، ان کو عزت نہ بخشو جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل کر دیا، انہیں امین اور رازدار مت بناؤ جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خائن قرار دے دیا۔ آیت نمبر 18، اے ایمان والو تم اپنا ولی دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ بناؤ، تم نہیں دیکھتے کہ دوسرے لوگ تو تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو، ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے ہی ظاہر ہو چکی ہے، جو ان کی سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دی۔ اب یہاں پہ ایک اور اللہ تعالیٰ ادب بتا رہے ہیں کہ آپ نان مسلم کے ساتھ کھا سکتے ہیں، بزنس لنکس رکھ سکتے ہیں، اور بھی کوئی چیزیں آپ لین دین کر سکتے ہیں، لیکن جہاں رازداری، آپ کی کنفائڈڈ ہونا، کوئی بہت دل کی بات کرنا، وہ آپ ان کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے، اگر عقل مند ہو تو غور کرو، ہاں تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، تو تم پوری کتاب کو مانتے ہو، وہ نہیں مانتے، پھر محبت کیسی؟ یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن تنہائی میں مارے غصے کے انگلیاں چباتے ہیں۔ اپنے غصے ہی میں مر جاؤ، اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو بخوبی جانتا ہے۔ تمہیں اگر بھلائی ملے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں، ہاں اگر برائی پہنچے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ آج کوئی خبر اچھی سناتا ہے، جی میرے بچے کے نا اسٹریٹ 8 A's آئے، آگے سے ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے اچھا اوہو، بجائے یہ کہنے کہ جی ماشاءاللہ جی بہت مبارک ہو، ہم تو اتنے کنجوس ہو گئے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ ہمارا رویہ یہ ایسی ہوگی جیسے قرآن میں نان مسلم کا بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو بھلائی ملتی ہے تو نہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر برائی پہنچتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں یہ کریکٹر آج ہم لوگوں کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے۔ تم اگر صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو ان کا مکر تمہیں نقصان نہ دے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کافروں کو یہ کامیابی مادی اسباب، وسائل کی فراوانی یا سائنس یا ٹیکنالوجی میں ان کی ترقی کا نتیجہ ہے، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی پستی اور زوال کا اصل سبب یہی ہے کہ انہوں نے اپنے دین پہ استقامت سے محروم ہو گئے ہیں۔ اگر دین میں استقامت ہوتے تو اللہ کی نصرت بھی ملتی اور اللہ کی تائید بھی ملتی۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اے نبی اس وقت کو بھی یاد کرو جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھر سے نکل کے مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پہ باقاعدہ بٹھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سننے جاننے والا ہے۔ جب تمہاری 2 جماعتیں پست ہمتی کا ارادہ کر چکی تھی، ایکچولی غزوہ احد ہے، یہ میں پڑھ لوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ پورا غزوہ احد کا بیان ہے۔ جب تمہاری 2 جماعتیں پست ہمتی کا ارادہ کر چکی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کا ولی اور مددگار ہے اور اسی کی پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ ہونا چاہیے۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے، اس لیے اللہ ہی سے ڈرو نہ کسی اور سے، تاکہ تمہیں شکر گزاری کی توفیق ہو جائے، اور یہ شکر گزاری باعث نصرت اور امداد ہو۔ اور جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے کہ آسمان سے 3000 فرشتے اتار کے اللہ تعالیٰ کا تمہاری مدد کرنا تمہیں کافی ہوگا، کافی نہ ہوگا،
اب یہاں پہ پہلے غزوہ احد اور پھر آگے غزوہ بدر کی بات آ رہی ہے. بعض اسکالرس کے نزدیک جو غزوہ بدر تھی، پہلے تم دیکھ لیتے جنگ اور غزوہ میں کیا فرق ہے. جنگ عام کسی بھی جنگ کو کہا جاتا ہے، غزوہ وہ ہوتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوئے ہوں. تو یہ غزوہ احد کی بات ہے جو شوال 3 ہجری میں پیش آئی. اس کا تھوڑا سا مختصراً جو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب جنگ بدر 2 ہجری میں کفار کو عبرتناک شکست ہوئی، یعنی کہ غزوہ بدر میں 70 ان کے آدمی مارے گئے، 70 قید ہوئے، تو ان کفار کے لیے بڑی بدنامی کا باعث بنا، اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک زبردست انتقامی جنگ کی تیاری شروع کر دی جس میں عورتیں بھی شریک تھیں. ادھر مسلمانوں کو جب اس کا علم ہوا کہ کافر 3000 کی تعداد میں احد پہاڑی کے قریب آ گئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ وہ پہلی بات، اب یہاں پہ کچھ باتیں آگے ایکچولی بہت زیادہ ہے اس لیے میں یہ ساری باتیں ابھی بتا دیتی ہوں. تو اس میں پہلی بات تو یہ ڈیسیجن ہو رہا تھا کہ شہر کے اندر لڑیں کہ باہر جا کے لڑیں. تو انہوں نے کہا کہ جی باہر جا کے لڑتے ہیں. اور جب وہ جو رئیس المنافقین تھا اس نے بھی ایسے کیا، اور جب یہ باہر چلے گئے لڑنے کے لیے تو رئیس المنافقین 300 لوگوں کو واپس لے کے اس جگہ سے واپس نکلا کہ انہوں نے میری بات نہیں سنی. اس سے کیا ہوا، مورال ڈاؤن ہو گئے. جیسے آپ جیسے ایک گروپ میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک بندے کو یون آتا ہے تو اس کو دیکھ کے سب کو یون آنا شروع ہو جاتا ہے، یا ایک بندہ اکتاہٹ کا مظاہرہ کرتا ہے یا بار بار ٹائم دیکھتا ہے تو آپ کے اندر بھی ڈسٹربنس پیدا شروع ہو جاتی ہے کہ یار یہ ٹائم ختم کیوں نہیں ہو رہا. تو یہی کام رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے کیا کہ اس نے لوگوں کا مورال توڑنے کے لیے اس نے اپنی ایک فوج کو لے کے ان کے وہاں سے نکل گیا. اور پھر آپ جو صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ نے لباس حرب آپ نے پہن چکے تھے، تو لباس حرب پہن لینے کے بعد کسی نبی کے لائق نہیں کہ وہ اللہ کے فیصلے کے بغیر واپس ہو یا لباس اتار دے. چنانچہ مسلمان 1000 کی تعداد میں روانہ ہوئے، اور اس میں عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے سمیت یہ کہہ کے واپس آ گیا کہ میری بات نہیں مانی گئی، اور لوگوں کا مورال ڈاؤن کر دیا. ٹھیک ہے جی. اور غزوہ بدر میں ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر میں 313 مسلمان تھے اور بے سر و سامان تھے، 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، اور باقی سب لوگ پیدل تھے. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے بھی ہم نے پڑھا کہ پہلے 1000 اور پھر 3000 فرشتے اتارنے کی بشارت کی. اب بات نمبرنگ کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کون کہتا تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک بھی کچھ کافی تھا. اور یہ ان کا مورال بڑھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ فرشتوں کی یہ تعداد 5000 کر دی جائے گی تاکہ ان کا روب اور ان کا مورال جو ہے وہ بڑھ جائے. ٹھیک ہے جی. آیت نمبر 125. کیوں نہیں بلکہ اگر تم صبر و پرہیزگاری کرو، یہ لوگ اسی دم تمہارے پاس آ جائیں گے تو تمہارا رب تمہاری امداد 5000 فرشتوں سے کرے گا جو نشاندار ہوں گے، یعنی کہ ان کی مخصوص علامت ہوگی. یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے، ورنہ مدد تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے. اس امداد الہی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر ڈالے اور سارے کے سارے نام مراد ہو کر واپس چلے جائیں. اے پیغمبر، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہے. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ ہی کا ہے. وہ جسے چاہتا ہے، وہ جسے چاہے بخشے، جسے چاہے عذاب کرے. اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے، غفور الرحیم. نیکسٹ آیت ہے، اے ایمان والو بڑھا چڑھا کے سود نہ کھاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ اس کی رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اچھا، یہاں پہ جو میں پیچھے چھوڑ گئی ہوں کہ اے پیغمبر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، یہ ایکچولی کچھ یوں تھا کہ جب غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ قوم کس طرح فلاحیاب ہوگی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا. تو بعد کفار کے لیے قنوت نازلہ کا اہتمام فرمایا گیا تھا اور جس بدعا کی گئی تھی. اور اس آیت سے ان لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل قرار دیتے ہیں کہ آپ کو تو اتنا اختیار بھی نہ تھا کہ آپ کسی کو راہ راست پہ لگا دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے کی طرف بلانے کے لیے تو بھیجے گئے تھے. ٹھیک ہے جی. مختار کل اور عالم غیب صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اگلی آیت بہت ہی خوبصورت ہے، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے
تیار کی گئی ہے. جو لوگ آسانی میں سختی کے موقع پہ بھی اللہ کے راستے پہ خرچ کرتے ہیں, یہ بہت بہت ہی خوبصورت آتا ہے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ, یعنی کہ رحم کیا جائے. اور آگے سمجھ آ رہی کیا چھوڑوں اور کیا پڑھوں, کہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ جنت کیسی ہے جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے, اور تیار کس کے لیے کی گئی ہے. انشاءاللہ تعالی اس رمضان ہم نے اللہ کے مطلوب پرہیزگار انسان بننے کی کوشش کرنی ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں, بڑی خوبصورت آیت ہے, الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جو لوگ آسانی میں سختی کے موقع پہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں کو دوست رکھتا ہے. اب یہاں پہ لسٹ آف تھنگس بتا دی کہ اللہ تعالیٰ کن کو دوست رکھتا ہے, اور اسی لسٹ میں سب سے پہلا دیکھیں کہ جو سختی میں اور آسانی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یہ متقین کی خصوصیات ہیں کہ وہ یہ نہیں ہے کہ خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں اور آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو ٹھیک ہے, لیکن ایک بندہ جو تنگ دست ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا اجر ہوگا اس بات کا. پھر ہم دیکھتے ہیں غصے پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے. یہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ حضرت حسین کے بیٹے تھے علی ابن حسین, کہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ وضو کر رہے تھے اور ان کی لانڈی جو تھی وہ پانی اوپر سے ڈال رہی تھی. ظاہر ہے اس وقت وہ ٹیپ واٹرز ہوتے نہیں تھے تو وہ ان کو مدد کر رہی تھی. تو کہتے ہیں کہ اس نے کچھ زیادہ شاید گرم پانی ان کے اوپر ڈال دیا یا زیادہ وہ کچھ تھا, تو ایک دم انہوں نے غصے سے اس کو دیکھا جیسے گرم پانی ڈالا. تو کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو حضرت حسین کے بیٹے اور آگے سے ان کی جو لانڈی, ان کی جو میڈ تھی, اتنی فہم والی تھی, اس نے یہ آیت پڑھ کے دے دی کہ الذین ینفقون فی السراء. جب اس نے یہ آیت پڑھی تو آپ نے اس کو معاف کر دیا. نہ صرف معاف کیا, آپ نے اس کو آزاد کر دیا. کہ وہ غصے کو, یعنی کہ انہوں نے کہا کہ اتنی پیاری آیت پڑھ دی کہ میں نے معاف بھی کیا اور غصے میں بھی غصہ بھی نہیں کیا اور ان کو آزاد بھی کر دیا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ جو ہر حال میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں, ہر حال میں, خواہ بدحال ہیں یا خوشحال ہیں. اور یہاں جنت میں جانے والوں کی اہم صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں. مگر مشکل یہ ہے کہ شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جسے غصہ نہ آتا ہو اور کہتا ہو کہ جی مجھے غصہ نہیں آتا. ہم تو بڑے پراؤڈ ہو کے کہتے ہیں میں بڑی غصے والی ہوں. بات یہ ہے غصہ تو سب کو آتا ہے, بڑی فطری چیز ہے, لیکن یہاں پہ حکم دیا گیا ہے غصے کو القاظمین الغیظ, غصے کو دبا لینے والے, غصے کو کنٹرول کرنے والے, اس کو پی جانے والے. اب ہوتا یہ ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا, لیکن آپ کا غصہ صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر ہوتا تھا. آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی معاملے میں بھی انتقام نہیں لیا, مگر یہ کہ اللہ کی حرمت کو توڑا جائے تو آپ اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے. غصے کے لیے قرآن پاک میں 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں, سخط, غیظ اور غضب. اب ہم دیکھتے ہیں کہ غصے میں آنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. بات تو آپ کی سوشل پرابلمز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کوئی واقعی غصہ آ گیا, اور بعد اوقات جینیٹک ریزنز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کی سرشت میں غصہ ہے. بعد اوقات آپ کی ہیلتھ پرابلمز اتنی ہوتی ہیں, سم ٹائمز آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی ہوتی, سم ٹائم آپ اتنے باسی ہوتے ہیں, آپ کو عادت پڑی ہوتی ہے ہر ایک پہ حکم چلانے. تو جو شخص کو کسی بھی وجہ سے غصہ آ رہا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ جنت میں جانے کے لیے غصے کو دبانا بہت ضروری ہے, اس کا علاج بہت ضروری ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو بہت غصہ کرتا ہے اس کی ریلیشن شپس ختم ہو جاتی ہیں, اس کے فرینڈس کٹ آف ہو جاتے ہیں, انسان ڈپریس ہو جاتا ہے, اس کا اپنا ایٹیچیوڈ خراب ہو جاتا ہے زندگی کے متعلق, ہر وقت اس کا رویہ ٹونٹنگ اور کرٹیسزم سے بھرپور رہتا ہے. پھر ہیلتھ ریزنز کے طور پہ اس کا بی پی, بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے, ڈائبیٹک ہو جاتی ہے, ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی بھی بیماری آپ کو لگتی ہے تو سب سے پہلے ڈاکٹر یہ پوچھتا ہے کہ ٹینشن نہیں لینی, آپ غصہ نہیں کرنا. غصہ نہ صرف روحانی طور پہ بلکہ دینی طور پہ بلکہ جسمانی طور پہ, مینٹلی, فزیکلی, اسپرچولی, ہر طرح سے نقصان ہے. اب آپ یہ دیکھتے ہیں
کہ اب یہ دیکھیں کہ چلیں اس کو چھوڑیں، غصے پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں. تو غصے میں جو اللہ ہمیں جو بات سکھاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ پہلی تو بات ہے کہ اپنی پوزیشن چینج کر لیں. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ ایک اور چیز میں بتاتی ہوں کہ اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں. آپ جس کمرے میں موجود ہیں اس کمرے سے باہر نکل جائیں، کسی دوسرے کمرے میں چلے جائیں، اپنی پوزیشن کو چینج کر لیں. پھر دوسرا ہے خاموشی اختیار کر لیں. اگر اس غصے کی حالت میں آپ 3 منٹ کی خاموشی اختیار کر لیں گے تو آپ یقین جانیں کہ آپ اپنے غصے کو کنٹرول کر لیں گے. اگر انسان غصے کی حالت میں بولنا شروع کر دے تو بہت سی غلط باتیں انسان کے منہ سے نکل جاتی ہیں، پھر وہ کہتا ہے کہ یار وہ تو غصے سے نکل گیا. اور پھر سب سے بہترین حل ہے کہ ایک دن اس غصے پہ اگر آپ صبر کر لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ بہت بہترین ہو جائے گی. اور پھر جو ہمیں حدیث سے میں پتہ چلتا ہے کہ وضو کر لیں، انسان اپنے جسم کو دھو لے، پانی پی لے، تو وہ کیا ہو جاتا ہے کہ اس پانی کی ٹھنڈک سے وہ غصے کی جو حرارت ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اور اسی طرح کہا جاتا ہے اعوذ باللہ پڑھ لی جائے. میں تو کہتی جی میں نے تو بڑی اعوذ باللہ پڑھی، غصہ تو ختم ہی نہیں ہوا. لیکن مسئلہ یہ کہ آپ نے اعوذ تو پڑھی ہی نہیں. آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ میرے پاس ٹائم ہی نہیں تو میں آپ لوگوں سے اعوذ باللہ سنتی. تو ہم یہ کہیں اعوذ باللہ من الشیطان اعوذ، جب وہ آئی نہیں نکلا، آپ نے جب پناہ نہیں مانگی، آپ تو اذیت والا اعوذ کہہ رہے ہیں. تو پھر کیسے شیطان بھاگے گا یا غصہ کیسے بھاگے گا؟ تو اعوذ باللہ پڑھ لے. پھر اسی طرح آپ کسی پازیٹیو ایکٹیویٹی میں مصروف ہو جائیں. میں آپ کو ویسے اپنی بات بتاؤں، میں جب غصے میں ہوتی ہوں نا تو میں الماری صاف کرنا شروع ہو جاتی ہوں. یقین جانے اتنی پیاری الماری صاف ہوتی ہے. یعنی کہ آپ اپنے آپ کو کسی اور چیز میں انوالو کر لیں. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لوگوں کو معاف کر دیں. اچھا ایک جملہ اپنی زندگیوں سے نکال دیں، وہ ہے کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے. پتا کیوں؟ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے تو یہ آپ کا اسٹیٹس سمبل بن جاتا ہے. اور کچھ دنوں بعد اس میں فخر کرتے ہیں اور بڑے مزے سے ایڈمٹ کرتے ہیں، جی دیکھیں نا میں بڑی اچھی ہوں لیکن نا مجھے غصہ بہت آتا ہے. اب آپ نے اس غصے کو شو کر کے آپ کو دکھانا بھی پڑتا ہے. تو آپ یہ سینٹینس آپ بول کر آپ اپنا مائنڈ سیٹ بنا رہے ہیں کہ میں بہت غصے والا ہوں. ٹھیک ہے. تو بہرحال اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے اور حال اپنے جس بھی حال میں ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اور پھر لوگوں کو معاف کرنا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تاکہ یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے اس امیجینیشن میں لے کر آئے کہ اس جنت کی طرف ہم نے دوڑنا ہے جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں کو دوست رکھتا ہے. آیت نمبر 135. اور جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مزید بتا دیا کہ اگر ہو جائے تو ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے کلام سے تر رکھے. آیت نمبر 136. انہی کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب کیا ہی اچھا ہے. تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو آسمانی تعلیم کی جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. عام لوگوں کے لیے یہ قرآن بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. تم نہ سستی کرو نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو. اگر تم زخمی ہوئے تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو ایسے ہی زخمی ہو چکے. ہم ان دونوں کو لوگوں کے درمیان میں بدلتے رہتے ہیں. شکست احد اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا. یہ وجہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے. اب یہاں پہ غزوہ احد کی بات کی جا رہی ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ 700 افراد پر مشتمل تھا، جس میں 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ آپ نے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں آپ نے ان کو ایک پہاڑی پہ اپوائنٹ کیا تھا اور انہیں تاکید کی تھی کہ فتح ہو یا شکست ہو تم نے یہاں سے ہلنا نہیں، اور تمہارا کام یہ ہے کہ جو گھڑ سوار تمہارے پاس آئے اسے تیروں سے پیچھے دھکیل دینا. اب جب مارکا شروع ہوا اور مسلمانوں کا اور کافروں کا، تو مسلمان جب فتح یاب ہو گئے اور کافر بھاگ گئے
تو مسلمان مال کی محبت میں، مال غنیمت کی محبت میں مال سمیٹنے لگ گئے، اور پھر اس دستے میں اختلاف ہو گیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب وہ عبداللہ بن جبیر، ان کا جو دستہ اوپر تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سب لوگ مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں اور ہم اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان کو بھلا کر وہ بھی مال کی محبت میں نیچے آئے اور مال سمیٹنا شروع ہو گئے۔ اور کہتے ہیں کہ صرف 10 آدمی باقی رہ گئے، جس سے کافروں نے فائدہ اٹھایا، ان کے گھڑ سوار پلٹ آئے اور مسلمانوں کو پیچھے سے اچانک حملہ کیا، جس سے مسلمانوں میں افراتفری مچ گئی۔ اور پھر جو تھی یہ سزا کے طور پہ تھا کہ جو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یعنی کہ ان کی نافرمانی کی تھی۔ احد میں مسلمانوں کو جو عارضی شکست ہوئی تھی، ان کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہوئی تھی، اور جس میں بہت سی حکمتیں تھی، جسے اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان دے، کیونکہ صبر استقامت ایمان کا تقاضا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ایمان والوں کو ان کی گناہوں سے پاک کر دیں۔ پھر یہ دیکھنا چاہتے تھے، یہ کرنا چاہتے تھے کہ کافروں کو مٹا دیں، کیونکہ فتح اور شکست کے ایام کو اللہ تعالیٰ عدلتا بدلتا رہتا ہے، کبھی غالب کو مغلوب اور کبھی مغلوب کو غالب کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 142 بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ معلوم نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بغیر قتال، بغیر آزمائش کے تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ انہیں بلکہ جنت ان لوگوں کو ملے گی جو آزمائش میں پورے اتریں گے۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے کہ تم نے گمان کیا تھا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، ابھی تو تم پر وہ حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی، انہیں تنگ دستی اور تکلیفیں پہنچائی اور خوب ہلائے گئے۔ اور سورہ عنکبوت میں ہے کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ انہیں صرف یہ کہنے پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہو؟ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ایمان والے جو بھی ہیں ان کی آزمائش ہوگی، کوئی نہ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی کچھ نہ کچھ آزمائش ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اچھے حالات میں تو سب ساتھ ہوتے ہیں، برے حالات میں میرے بندے کے منہ پہ شکوہ آیا کہ نہیں؟ وہ صبر کر رہا ہے اور اللہ کی رضا پہ راضی ہے، جنت یوں نہیں مل جائے گی، اس کے لیے پہلے تمہیں آزمائش کی بھٹی سے گزرنا ہوگا۔ میدان جہاد میں آزمایا جائے گا کہ کون جو ہے سرفروش ہے، کون بہادر ہے، کون جہاد سے اعراض کرتا ہے اور کون جہاد میں جانے والا ہے۔ حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ معلوم نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون۔ جنگ سے پہلے تو تم شہادت کی آرزو میں تھے، اب اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا شہید ہو جائے تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پہ تو ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑے گا، ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ اب یہاں پہ جنگ احد میں ایک شکست کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافروں نے افواہ اڑا دی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل ہو گئے۔ اور پھر جب یہ خبر پھیلی تو مسلمانوں کے مورال ڈاؤن ہو گئے، اور جب یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی کافروں کے ہاتھوں قتل ہو جانا یا ان پر موت کا وارد ہو جانا کوئی نئی بات نہیں، پچھلے انبیاء بھی قتل اور موت سے ہمکنار ہوئے، تو اگر ایسا ہو جائے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ تو یہاں پہ یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں نہیں ہے، تو کیا اس وقت بھی جب ان کی افواہ اڑ گئی تو کیا اگر اللہ کے رسول نہ رہے تو لوگ کیا دین سے مرتد ہو جائیں گے؟ اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ایگزیکٹلی جب ان کا ثانیہ وفات ہوا تو حضرت عمر شدت جذبات میں وفات نبی کا انکار کر رہے تھے۔ جب یعنی کہ ان کو کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو انہوں نے تلوار نکال لی غصے میں آگے، کون کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں؟ اور جب حضرت ابو بکر صدیق کو پتا چلا تو انہوں نے نہایت حکمت عملی سے کام لیا اور انہیں انہی آیت کی تلاوت کی، جس سے حضرت عمر بھی جو تھے متاثر ہو گئے اور انہیں یوں لگا کہ یہ آیت ابھی اس وقت ابھی اتری ہے، اور بتانا کیا چاہ رہے تھے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں ہو نہیں ہے، لیکن ہم نے شریعت محمدی کو
فالو کرنا ہے کیونکہ ہم ان کے امتی ہیں۔ بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا۔ مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے، دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ دنیا دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دیں گے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے کو موت کا وقت آئے گا۔ پھر آگے اور احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے۔ آیت نمبر 146 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے وَقَعَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ ربیون کثیر فما وَحَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہت سے نبیوں کے ہم رکاب ہو کر بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے ہیں، انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پہنچی، لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ سست رہے، نہ دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو ہی چاہتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بڑی کچھ ورڈز یوز ہوئے ہیں اور بڑی ان کی خوبصورت ڈسکرپشن ہے۔ یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے واہن۔ گزشتہ انبیاء کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے کہ اکثر ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں نے اللہ کے رسولوں کا ساتھ دیا، دشمنوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور ہر طرح کی آزمائشوں سے دوچار ہوئے، لیکن انہوں نے کسی طرح کی سستی اور کمزوری نہیں دکھائی۔ سچا مومن وہ ہوتا ہے جو مشکلات اور سختیوں سے نہ ڈرے اور نہ بے ہمت ہو، نہ کمزور ہو، اور کسی بھی حال میں ظالموں کے آگے عجز اور بیچارگی کا اظہار نہ کرے۔ تو اس لیے ہمیں دعا مانگنی چاہیے، ہمارے رب ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما، اپنی رحمت سے ہماری لغزشوں اور کمزوریوں سے درگزر فرما اور ہمیں معاف کر دے، اور مشکل اوقات میں ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمیں دشمن پہ غلبہ پا دے۔ اب ہم دیکھتے ہیں وہن۔ وہن کا مفہوم یہ ہے کہ ایسا خوف جو موت کے ڈر سے ہو اور زندگی کی محبت سے ہو اور اس کے اندر جو کمزوری پیدا کر دے، اس کو وہن کہتے ہیں۔ اس سے ارادے میں اور عمل میں فرق آ جاتا ہے۔ جب آپ کو موت کا ڈر اور زندگی کی محبت سے آپ کے اندر ایک کمزوری آ جاتی ہے، اور جب وہن آتا ہے تو پھر ساتھ ضعف بھی آ جاتا ہے۔ ضعف جو ارادہ اور عمل میں جب ضعف آتا ہے، ضعف یعنی کہ کمزوری آ جاتی ہے، اور جب ضعف آتا ہے تو انسان دشمنوں کے آگے جھک جاتا ہے، اور پھر کیا آ جاتی ہے؟ استقامت آ جاتی ہے۔ وہن، ضعف اور استقامت کا علاج وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرے۔ اور آپ یہ دیکھیں ایک حدیث میں اس کی وضاحت فرمائے گی کہ وہن کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ عزم و ہمت کی پستی جو دنیا کی محبت سے بزدلی اور موت کا خوف پیدا کرتی ہے، جو انسان کو راہ حق میں جہاد سے روکتی ہے، وہ وہن کہلاتی ہے۔ اور ضعف یہ ہے کہ انسان میدان میں نکل پڑے لیکن کمزوری کا ثبوت دے، اور استقامت یہ ہے کہ لاچار ہو کے حریف کے آگے عاجز ہو جائے، بیچارگی دکھائے۔ اور ان تینوں میں ایک نازک سا فرق ہے جو جہاد فی سبیل اللہ سے انسان کو روکتا ہے۔ موت سے خوف اور زندگی محبت کرنے سے دل میں بزدلی پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی کو وہن کہا گیا ہے۔ اور اس بزدلی سے ارادے اور عمل میں تعطل پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا تیسرا درجہ جو ہے استقامت۔ میرے خیال سے آپ کو یہ جو میں نے تینوں چیزوں کی بیان کی ہے، کیونکہ یہ تینوں چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں ان تینوں کا فرق پتا چلے۔ آگے چلتے ہیں 147۔ وہ یہی کہتے رہے کہ اے پروردگار، ہم دعا مانگتے اللہ تعالیٰ سے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے پروردگار، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جز زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کی ثواب کی خوبی بھی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے، وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، یعنی کہ تمہیں مرتد بنا دیں گے، پھر تم نامراد ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جن کی دلیل اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان ظالموں کی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے پست ہمتی اختیار کی اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی، اس کے بعد اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھا دی۔
تم میں سے بات دنیا چاہتے تھے، بات کا ارادہ آخرت کا تھا، پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے، اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرما دیا، اور ایمان والوں پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، یعنی کہ غلبہ عطا کرنے کے بعد تمہیں شکست دی اور پھر ان کافروں سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے۔ غزوہ احد کی بات کی جا رہی ہے، اور پھر عفو عام کا اعلان کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ جنگ بدر میں تو ان کی اہلیہ جو تھی بنت رسول بیمار تھی، اور بیت رضوان کے موقع پہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کے مکہ گئے تھے، اور یوم احد کے فرار کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ان کے لیے۔ تو کیونکہ ایک شخص نے حضرت عثمان پہ بڑے اعتراض کیے تھے، تو یہاں پہ قرآن کریم میں بہت سے ان کے لیے عفو عام کا اعلان کیا گیا۔ تو پھر ایسے موقع پہ کسی کو تانا اور تشنیع نہیں دینی چاہیے، اور یہی چیز ہمارے پریکٹیکل پوائنٹ میں ہے کہ ہمیں کسی کو تانا، ہمیں ٹونٹس نہیں کرنے چاہیے کسی کو، یہ اللہ کا فضل ہے۔ جب تم چڑھے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، اللہ کے رسول تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے۔ اب یہ بھی غزوہ احد کا ایک سین ہے کہ کفار نے، جیسے میں نے بتایا نا کہ جب وہ پہاڑی سے نیچے اتر آئے مال غنیمت میں کی محبت میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں سمیت پیچھے رہ گئے اور مسلمانوں کو پکار رہے تھے، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندو میری طرف لوٹ کر آؤ، اللہ کے بندو میری طرف لوٹ کے آؤ۔ لیکن اس قدر بے چینی تھی کہ سب کے اندر اتنا مال کی محبت سوار ہوئی تھی کہ وہ کوئی بات سن ہی نہیں رہے تھے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول تمہیں پیچھے سے آواز دے رہے تھے، بس تمہیں غم پر غم پہنچا تاکہ تم فوت شدہ چیزوں پہ غمگین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی تکلیف پر اداس ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ پھر اس نے اس غم کے بعد تم پہ امن نازل فرما دیا، تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی۔ ہاں، کچھ وہ لوگ بھی تھے انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے اور کہتے تھے کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے؟ آپ کہہ دیجئے کام کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید آپ کو نہیں بتاتے، کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ آپ کہہ دیجئے وہ تم اپنے گھروں میں ہوتے، پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ تو مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کا آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید سے آگاہ ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی، جس دن دونوں جماعتوں کی مٹھ بھیڑ ہوئی، یہ لوگ اپنی بات کرتوتوں کے باعث شیطان کے پھسلانے میں آگے، لیکن یقین جانو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ بخشنے والا اور تحمل والا ہے۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ اسکالرز کہتے ہیں کہ نیکی کا بدلہ یہ بھی ہے کہ اس کے بعد نیکی کی توفیق ملتی ہے، اور برائی کا بدلہ یہ ہے کہ اس کے بعد مزید برائی کا راستہ کھلتا ہے اور ہموار ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 156، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، انہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جبکہ وہ سفر میں ہوں یا جہاد میں ہوں، کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خیال کو اللہ تعالیٰ نے ان کی دلی حسرت کا سبب بنا دیا۔ اللہ جلاتا ہے، مارتا ہے، اللہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ ایکچولی کچھ لوگوں کے ذہن میں تھا کہ اگر ہم سفر میں یا میدان جنگ میں نہیں جائیں گے، گھر ہی میں رہیں گے تو ہم شاید موت سے بچ سکتے ہیں، حالانکہ موت تو مضبوط قلعوں کے اندر بھی آ جاتی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 78 ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں پالے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ آیت نمبر 157، قسم ہے اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا اپنی موت مرو، بے شک اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت اس سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ہم کیا جمع کر رہے ہیں، آپ سوچیں، لسٹ بنائیں میں جمع کیا کر رہی ہوں، تو آپ کو افسوس ہوگا کہ ہمارے اکاؤنٹس میں شاید بینک بیلنس مٹیریل ہو، لیکن نیکیاں، وہ جس کو میں ہمیشہ اس کو کہتی ہیں اللہ انویسٹمنٹ بینک میں جو ہم نیکیاں کام کرتے ہیں، جو سوشل ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، جو حقوق اللہ، حقوق العباد کا کام کرتے ہیں، وہ تمام چیزیں اس اللہ انویسٹمنٹ بینک میں جمع ہوتی ہیں۔ اور یہ جو دنیاوی بند ہے ان کی بینک ہیں، ان کا تمہیں حساب ہی دینا پڑے گا۔ بال یقین خواہ تم مر جاؤ یا مار ڈالے جاؤ، جمع تو اللہ کی طرف ہی کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ سو آپ ان سے درگزر کریں، ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں۔ پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے
تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے تمہاری مدد کرے؟ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے۔ ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا، اور پھر ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ کیا پس وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے در پہ ہے اس شخص جیسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کے لوٹتا ہے، اور جس کی جگہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے الگ الگ درجے ہیں، ان کے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ بخوبی دیکھ رہا ہے۔ بے شک مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان کو بھیجا جو انہیں ان کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اب یہاں پہ نبوت کے 3 مقاصد بتائے گئے: تلاوت، تزکیہ، تعلیم کتاب، حکمت، حدیث جس کو کہتے ہیں۔ آیت نمبر 165، کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس جیسی 2 چند پہنچا چکے تو یہ کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ دیجئے یہ خود تمہاری طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور تمہیں یہ میں ایک چھوٹی سی بات اس کے لیے ایسے ایڈ کرتی ہوں کہ سم ٹائم ہم صبح اٹھتے ہیں تو ٹانگ میں نیل پڑا ہوتا ہے، وہ اپنے بیڈ کی ٹھوکر یا اسی کی بیڈ سائڈ ہمیں زور سے لگ جاتی ہے، یا ہم اپنے کمرے میں سلپ ہو جاتے ہیں، یا ویسے اپنے کمرے میں کوئی ٹکر لگ جاتی ہے، تو یہ ایک قسم کی وارننگز ہوتی ہیں کہ کوئی اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہے حقوق اللہ میں یا حقوق العباد میں کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ اسے وارننگ سگنل دیتا ہے کہ پلیز بندے ابھی بھی سنبھل لے، توبہ استغفار کر لے، اپنے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو دیکھ لو، چیک کر لو کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے یہ ہمارے اپنے ہی وجہ سے ہوتا ہے۔ آیت نمبر 166، اور تمہیں جو کچھ اس دن پہنچا جس دن 2 جماعتوں میں مٹ بھیڑ ہوگی وہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے اور منافقوں کو بھی معلوم کرے، جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کافروں کو ہٹاؤ، تو کہنے لگے اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ دیتے۔ وہ اس دن بنسبت ایمان کے کفر سے بہت قریب تھے، اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے اور بھائیوں کی بابت کہا کہ اگر وہ بھی ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا دو۔ یہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، تو اگر صرف گھر میں بیٹھ کر اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں تو میں آپ کے سامنے بڑا مشہور مثال ہے مائیکل جیکسن کی۔ ہی ڈائیڈ ایٹ دا ایج آف 50، اور اس نے 150 ڈاکٹر اپنے اوپر اپوائنٹ کیے ہوئے تھے، اینڈ ہی ایمس ٹو لیو ایٹ دا ایج، وہ چاہتا تھا کہ میں 150 سال زندگی گزاروں، اور 150 ڈاکٹر اس نے اپوائنٹ کیے ہوئے تھے، اور وہ ہر وقت ایک کیبن میں سوتا تھا جس کا آکسیجن لیول اور پتہ نہیں کیا ہائیجینک لیول اور تمام چیزیں اس کی وہ چیک ہوتی رہتی تھی، اور وہ 50 سال کی عمر میں چلا گیا۔ اتنا پیسہ، اتنے ڈاکٹر اور اتنے سب کچھ اپنی احتیاط کرنے کے باوجود اس کے کھانے پینے کو ہر چیز کو ٹیسٹ کیا جاتا تھا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ جو جتنا لمحہ آنا ہے وہ تو آنا ہی ہے، تو کیوں نہ زندگی اللہ کی راہ میں، اللہ کی خوشی میں، اللہ کی رضا میں، جس میں اللہ خوش ہے، ان احکامات کو بجاتے ہوئے لے جائیں، گزار دیں۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھے، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ شہداء کی زندگی حقیقی ہے یا مجازی؟ یقیناً حقیقی ہے، اس کا شعور اہل دنیا کو نہیں ہے۔ بات کہتے ہیں کہ قبروں میں ان کی روحیں لوٹا دی جاتی ہیں اور وہاں اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز کہتے ہیں۔ بات کہتے ہیں، اسکالرز کہتے ہیں کہ جنت کے پھلوں کی خوشبوئیں انہیں آتی ہیں۔ بہرحال بات یہ ہے کہ شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے جوف یہ سینوں میں داخل کر دی جاتی ہیں، اور وہ جنت میں کھاتی پھرتی ہیں اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتی رہتی ہیں۔ آیت نمبر 170، اللہ تعالیٰ اپنے فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے، ان کے پیچھے ہیں، یوں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ خوش وقت ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے، اور اس سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کی حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ ایکچولی جب مشرقین جنگ احد سے واپس آئے تو راستے میں انہیں خیال آیا
کہ بھی ہم نے تو بڑا موقع ضائع کر دیا، مسلمان شکست کی وجہ سے ذرا تھوڑے سے بے حوصلہ اور خوفزدہ ہو گئے تھے، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم فائدہ اٹھا کے مدینہ پہ بھرپور حملہ کریں تاکہ اسلام کا جو یہ پودا ہے اس کو نیست اور نابود کر دیں۔ ادھر مدینہ پہنچ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی اندیشہ ہوا کہ یہ پلٹ کر واپس آئیں گے، لہٰذا آپ نے صحابہ کو لڑنے کے لیے آمادہ کیا۔ آپ کہنے لگے، اور حالانکہ آپ دیکھیں کہ فریشلی وہ ایک غزوہ سے آئے ہوئے تھے، تھکے ہوئے تھے، ان کے بہت سے لوگ شہید ہو چکے ہوئے تھے، زخمی ہو چکے ہوئے تھے، اور وہ کتنے مغموم تھے، اور لیکن اللہ کے رسول نے جب ان کو کہا کہ ہم نے ایک اور غزوے کی تیاری کرنی ہے، تو مسلمانوں کا یہ قافلہ جب مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پہ واقع حمراء الاسد پہ پہنچا تو مشرقین کو خوف محسوس ہوا، تو انہوں نے اپنا ارادہ بدل لیا اور مدینہ پہ حملہ آور ہونے کے بجائے مکہ چلے گئے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے رفقا کے ساتھ مدینہ واپس آ گئے۔ تو اس آیت میں مسلمانوں کے اس جذبہ اطاعت، اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی تعریف کی گئی ہے۔ وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پہ لشکر جمع کر لیے، تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ یہ حضرت ابراہیم کی بھی دعا ہے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور بہت اچھا کار ساز ہے۔ ایمان جتنا پختہ ہوگا، جہاد کا عزم اور ولولہ بھی اتنا زیادہ ہوگا، اور یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان جلد قسم کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو تب بھی آپ کے منہ سے یہی کلمہ نکلا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت و فضل کے ساتھ یہ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی۔ اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم ان کافروں سے نہ ڈرو، میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو۔ کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کرے، یقین مانو یہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت کو کوئی حصہ نہ کرے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، اور انہی کے لیے المناک عذاب ہے۔ کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے، یہ مہلت تو اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں، اور انہی کے لیے ذلیل کرنے والے عذاب ہیں۔ اب یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قانون امہال دیا ہوا ہے، انہی کے مہلت کا قانون ہے۔ آپ دیکھیں ہم کتنے بلیسڈ لوگ ہیں، اللہ اگر ہم غلطی کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً پکڑ لیتا اور فوراً ہمیں سزا دے دیتا، تو ہمارا کیا حال ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انتظار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہ میرا بندہ کب پلٹ کر آئے گا۔ یہ مہلت ملی ہوئی ہے اس وقت دنیا میں مجھے اور آپ کو، جس حال میں تم ہو اس پہ اللہ ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دے، ورنہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیتا ہے۔ اس لیے تم اللہ تعالیٰ پہ، اس کے رسولوں پہ ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان لاؤ اور تقویٰ کرو تو تمہارے لیے بڑا بھاری اجر ہے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے، اس میں سے اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں، بلکہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے۔ ان قریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے توق ڈالے جائیں گے۔ اب یہاں پہ بخل کا بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ زکوٰۃ بھی نہیں نکالتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اس کے مال کا ایک زہریلا اور نہایت خوفناک سانپ بن کر توق کی طرح ان کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور وہ سانپ اس کی بانچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ۔ تو بہرحال تھوڑے سے پرٹیکولر ہو جائیں، اپنا زکوٰۃ کا حساب نکالیں اور اس رمضان میں پراپر زکوٰۃ دیں آج کل کے سونے کے ریٹ کے حساب سے۔ آج ویسے جرنلی 1 لاکھ پر 2,500 زکوٰۃ ہے۔ آسمان اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کرو اس سے اللہ تعالیٰ آتا ہے۔ یقین اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، ہم تونگر ہیں۔ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی اور کہا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، تو یہود نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب فقیر ہو گیا کہ اپنے بندوں سے مانگ رہا ہے؟ نعوذ باللہ۔ ان کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے اور ان کا انبیاء کو بیجا قتل کرنا بھی، اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے والے عذاب چکھو، یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی رسول کو نہ مانے جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو مجھ سے
پہلے تمہارے پاس جو رسول اور معجزوں کے ساتھ یہ بھی لائے جسے تم کہہ رہے ہو، تو پھر تم نے انہیں کیوں مار ڈالا؟ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کو چھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے وہ رسول چھٹلا گئے، اور جو روشن دلیلیں، صحیفے اور منور کتاب لے کر آئے۔ آیت نمبر 185، ہر جان، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے۔ بس جو شخص آگ سے ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا جائے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جنس ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کی حقیقت بتا دی کہ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ دوسرا، دنیا میں جس نے اچھا یا برا جو کچھ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو پورا پورا بدلہ دیں گے۔ اس لیے تو روز جزا کا نام قیامت کا رکھا گیا ہے کہ ہر انسان کو اس کا چھوٹی سے چھوٹی برائی کا، چھوٹی سی چھوٹی حقیر نیکی کا بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ دیں گے۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کامیابی کا معیار بتا دیا کہ کامیابی اصل میں یہ ہے دنیا میں رہ کے اپنے رب کو راضی کرنا، جس کے نتیجے میں ہم جہنم سے دور اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی سامان فریب ہے، اس سے دامن بچا کے جو نکل گیا وہ خوش نصیب، جو اس کے فریب میں پھنس گیا وہ ناکام اور نامراد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے مال کی محبت سے اللہ تعالیٰ اپنی محبت ہمارے دل میں ڈال دے۔ آگے اللہ تعالیٰ 186 میں کہتے ہیں یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دی گئی اور مشرکوں کو بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی، اور اگر تم صبر کر لو اور پرہیزگاری اختیار کر لو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ انہی کے کلیئر کٹ بتایا گیا کہ تمہاری مالوں اور جانوں سے آزمائش ہوگی۔ حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے بنی حارث بنی خزرج میں تشریف لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک مجلس میں مشرقین، یہود اور عبداللہ بن ابی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے جو گرد اٹھی تو اس پہ انہوں نے بڑی ناگواری کا اظہار کیا، لیکن آپ نے ان کو ٹھہر کر قبول اسلام کی دعوت بھی دی، جس پہ عبداللہ بن ابی نے گستاخانہ کلامات کے۔ وہاں بعد مسلمان بھی تھے، انہوں نے اس کے برعکس آپ کی تحسین فرمائی۔ قریب تھا کہ ان کے درمیان میں جھگڑا ہو جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو خاموش کرا دیا۔ پھر آپ حضرت سعد کے پاس پہنچے اور انہیں بھی واقعہ سنایا، جس پر انہوں نے فرمایا عبداللہ بن ابی یہ باتیں اس لیے کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے قبل یہاں کے جو لوگ تھے اس کی تاج پوشی کرنے لگے تھے، لیکن آپ کے آنے کی وجہ سے اس کے سرداری کا یہ حسین خواب جو تھا وہ ادھورا رہ گیا۔ اسے اس کا سخت صدمہ تھا، اور اس کی وجہ سے وہ ایسی غلط باتیں جو ہے پروپوگنڈے کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر سے ہی کام لے۔ تو پوائنٹ کیا پتہ چلا؟ بہت غصہ چلتا ہے، ہماری فیملی پالیٹکس ہوتی ہیں، بہت کانسپریسیز ہوتی ہیں، تو کیا ہم نے آج سیکھا؟ معاف کرتے ہیں، کرنے دے جو کوئی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ 187، اور اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے، اسے چھپاؤ گے نہیں، تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پہ بیچ ڈالا۔ ان کا یہ بیوپار بہت برا تھا۔ ایکچولی مسئلہ یہ تھا، یہ جو بیچنا اور کرنا یہ تھا کہ یہ اللہ کی باتوں کا غلط تفسیر، غلط ترجمہ نکالتے تھے، اپنے طور پہ ایڈیشن، اپنے طور پہ سبٹریکشنز کر دیتے تھے۔ وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پہ خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا اس پر بھی ان کی تعریفیں کی جائیں، آپ انہیں عذاب سے چھٹکار میں نہ سمجھیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید کی گئی جو اپنے کارناموں پہ بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سائنس کے مطابق 100 کروڑ گلیکسیز ہیں، سورج زمین سے 109 گنا بڑا ہے، اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اس کا انر کور کھودا گیا تو آخری حصے میں جیسے سیمنٹ کی سلیبز نہیں ہوتی ویسے پڑی ہوئی، اور اس کی دوسری طرف آگ اور لاوا۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے ایٹماسفیئر میں ایک میگنیٹک فیلڈ ہے جس میں بجلی گرتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں گیسز بھی ہیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں یہ میگنیٹک فیلڈ ہے جس کی وجہ سے ہم قدم اٹھاتے ہیں اور چلتے ہیں، اس کی وجہ سے پودے اگتے ہیں، اور یہ ایک اللہ تعالیٰ نے زبردست زمین اور آسمان کی جو پیدائش ہے یہ خود ایک بہت
بڑی زبردست چیز ہے۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو آیت نمبر 189 سے 191 ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کوشش کریں کہ اس کو یاد کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تہجد میں پڑھا کرتے تھے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پہ لیٹے ہوئے کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کہتے ہیں، اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو نے بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں پڑھتے تھے، اور یہ آگے سے آیات جو شروع ہو رہی ہیں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہاں پہ ایک اور چیز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر ہے، آپ نے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اتنا آسان اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے کہ آپ اللہ کا ذکر اٹھے کھڑے بیٹھے لیٹے ہر طرح سے کر سکتے ہیں۔ رات کے وقت جب آپ کی نیند کھلتی ہے، ہماری پیرنٹس جو اولڈ ایج میں پہنچ جاتے ہیں وہ اکثر ہی کہتے ہیں میں تو ساری رات سوتا ہی نہیں، میں نے تو نیند ہی نہیں آئی، حالانکہ آپ نے ان کے خراٹے بھی سنے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے بڑے انسسٹ کرتے رہتے ہیں کہ جی مجھے تو نیند ہی نہیں آئی۔ تو میں صرف ایک بات کہوں گی، اگر رات کو نیند کھلتی ہے تو ہم کہتے او شٹ یار کیا نیند کھل گئی، کیا مجھے نیند نہیں آ رہی۔ آپ اگر اس وقت ذکر الہی کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا شروع کر دیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا سونا بھی عبادت ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کو نیند بھی اچھی عطا فرما دے گا۔ تو اور دوسری ایک اور چیز کہ اللہ کو ذکر کرنے کے لیے آپ کو کسی فارمل حلیے کی ضرورت نہیں، آپ کو پراپر وضو کی ضرورت نہیں، آپ جس طرح جہاں جس طرح بیٹھے ہیں، آپ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں اور اللہ اس زمین و آسمان کی پیدائش پہ غور و فکر کریں۔ اتنا بڑا آسمان بغیر پلرز کے کھڑا ہے۔ بہرحال بہت کچھ ہے، ٹائم میرے پاس کم ہے، نہیں تو ہم اس پہ بھی ہم غور و فکر کرتے آسمان اور زمین کی پیدائش پہ۔ اے ہمارے پالنے والے، تو جسے جہنم میں ڈالے یقیناً تو نے اسے رسوا کیا، اور ظالموں کا مددگار کوئی نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے سنا کہ منادی کرنے والا با آواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ایمان لاتے ہیں، بس ہم ایمان لائے۔ یا الہی اب تو ہمارے گناہ معاف فرما، آمین، ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، آمین۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، آمین۔ ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے اور ہماری موت نیکوں کے ساتھ کر دے، آمین۔ اے ہمارے پالنے والے معبود، ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے، بے شک، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، آمین۔ یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، بے شک۔ بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی، تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ مرد ہو یا عورت ہو میں ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ یہاں پہ ہم لوگوں کو بڑا ہوتا ہے جی مرد اور عورت، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو درجہ زیادہ بیان کیا، لیکن نیکی کے کام میں کوئی بھی ہو وہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ مرد ہے یا عورت ہے کہ میں مرد کو شاید دگنا ثواب دوں یا عورت کو کم ثواب دوں۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، اس لیے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور جنہیں میری راہ میں ایذا دی گئی اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، میں ضرور ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کروں گا، بال یقین انہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ یہ ہے ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین ثواب ہے۔ تجھے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے، یہ تو بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، وہ بری جگہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے، اور نیک لوگوں کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے۔ یقیناً اہل کتاب میں سے بات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور تمہاری طرف جو اتارا گیا ان کی جانب جو نازل ہوا اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے بھی نہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، یقین اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو
اسبروا والصابروا والرابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو تم ثابت قدم رہو، ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لیے تیار ہو تاکہ تم مراد کو پہنچے۔ ایکچولی یہاں پہ آیت کے ختم ہونے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صبر کا کہا گیا ہے، صابرو، صبر پہ کہا گیا ہے، یعنی کہ اطاعت کو اختیار کرنے اور برے کاموں سے اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی ایک صبر کی ایک قسم ہے، اور یہ آپ کے نفس کو مضبوط اور ثابت قدم رکھتی ہے۔ صابرہ، جنگ کی شدتوں میں دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہنا، یہ بھی صبر کی سخت ترین صورت ہے۔ اس لیے فرمایا گیا رابطو، یعنی کہ ایک تو ڈٹے رہو، پھر میدان رابطو، میدان جنگ یا محاذ جنگ میں مورچہ بند رہو، چکنا رہو، رابطو، رابطے میں رہو، یعنی کہ لیٹسٹ امیونیشن، لیٹسٹ اپنے آپ کو جہاد کے لیے ہر وقت ویل اکوپڈ اپنے آپ کو رکھو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد میں ایک دن پڑاؤ ڈالنا، یعنی کہ مورچہ بند ہونا، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، یعنی کہ دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے۔ دین کے معاملے میں چوکس رہنا، اس کو رباط کہا جاتا ہے۔ علاوہ حدیث میں آتا ہے کہ مکمل وضو کرنے، مسجدوں میں زیادہ دور سے چل کر جانے، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرنے کو بھی رباط کہا گیا ہے۔ تو صابرو کہا جا رہا ہے، رابطو، اور پھر وتقو، اور پھر اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو، اگر یہ صفات ہمارے اندر آ جائیں۔ سورہ نساء شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نساء، نساء کہتے ہیں عورتوں کو، تو اس صورت میں عورتوں کے بہت سے اہم مسائل کا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ سورہ نساء، نساء میں نے عورتیں۔ اب آپ دیکھیں، ہم یہاں پہ میرا جسم میری مرضی، عورتوں کے رائٹ اور اتنا کچھ، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں پہ کتنی صورتیں، کتنی آیتیں اتاری عورت کی پروٹیکشن کے لیے، عورت کی عزت کے لیے۔ سورہ تحریم، سورہ نور، سورہ احزاب، سورہ طلاق۔ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک جان سے مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے کچھ وقفے کے بعد ایک تھا حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے، اور کہا جاتا ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا بلائی حصہ ہے۔ اگر تو اسے سیدھا کرنا چاہے تو توڑ بیٹھے گا، اگر تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو کجی کے ساتھ ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یعنی کہ عورت کی طبیعت کے اندر، اس کے فطرت کے اندر جو کجی ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی ابتدا حضرت آدم اور پھر حضرت حوا سے ہوئی، پھر ان سے آگے اولاد آگے چلی، جن سے پھر آگے نسلیں اور پھر آگے نسلیں مزید چلتی رہی۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کون سے دین پہ تھا؟ اسلام کے دین پہ تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو ہے نا کہ رشتے دار رشتے ناتوں سے توڑ، بہرحال رحم کے رشتوں کی، رشتے داروں کی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے امپورٹنس بتائی دی ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال سے دے دو، اور پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو، اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر کھا نہ جاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یتیموں کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے تو اور عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگے تم ان سے نکاح کر لو، 2 3 3 4 4، لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے، یا تمہاری ملکیت کی لونڈی یہ زیادہ قریب ہے۔ ایسے کرنے سے نا انصافی اور ایک طرف چھپ پڑنے سے بچ جاؤ، اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو۔ ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے جچتا پچتا کھاؤ پیو،
بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دو، جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزارن کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا، ہاں انہیں اس مال سے کھلاؤ پلاؤ پہناؤ اڑاؤ، اور انہیں معقولیت سے نرم بات کہو، قول معروفہ، اور یتیموں کو ان کے بالغ ہو جانے تک سدھارتے اور آزماتے رہو۔ پھر اگر ان میں سے تم ہوشیاری اور حسن تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونپ دو، اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کرو۔ مالداروں کو چاہیے کہ ان کے مال سے بچتے رہیں، ہاں مسکین محتاج ہوں تو دستور کے مطابق واجبی طور سے کھا لے۔ پھر جب انہیں ان کے مال سونپو تو گواہ بنا لو، دراصل حساب لینے والا اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ ماں باپ اور خواہش و کارب کے ترکے میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی۔ جو ماں باپ اور خواہش و کارب چھوڑ مرے، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ، اس میں حصہ مقرر کیا ہوا ہے، اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مسکین آ جائے تو تم اس میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو، اور ان سے نرمی سے بولو، اور چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ننھے ننھے ناتوان بچے چھوڑ جاتے جن کی ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہوتا تو ان کی چاہت کیا ہوتی۔ بس اللہ تعالیٰ سے ڈر کے جچی تلی بات کہا کریں، اور جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں اور اپنے پیٹ میں آگ بھی بھر دیتے ہیں اور عنقریب دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا 2/3 مال متروکہ کا 2/3 ملے گا، اور ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا 6واں حصہ ہے۔ چلیے وراثت کے قانون بتائے جا رہے ہیں۔ اگر اس میت کی اولاد ہو اور اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوں تو اس کے مال کے لیے 3واں حصہ ہے۔ اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا 6واں ہے۔ یہ حصہ اس وصیت کی تکمیل کے بعد ہے جو مرنے والا کر گیا، یا ادائے قرض کے بعد۔ تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے۔ یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے۔ ان شارٹ یہ بتایا کہ آپ اپنی وصیت میں سے 1/3 وصیت کر سکتے ہیں، یعنی کہ اپنی مرضی سے کہیں آپ دینا چاہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کا جو قرض ہے اس کے مال میں سے قرض پہلے ادا کیا جائے گا اور اس کی وصیت پوری کی جائے گی، اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق جو اس میں سب لکھا گیا اس حساب سے جو ہے ان کے اس کے ہیئرز کو بانٹے جائیں گے۔ تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ مرے، ان کی اولاد نہ ہو تو آدھو آدھ تمہارا ہے، اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے 4واں حصہ ہے۔ اس وصیت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کر گئی ہوں یا قرض کے بعد، اور جو ترکہ تم چھوڑ جاؤ اس میں ان کے لیے 4واں ہے۔ اگر تمہاری اولاد نہ ہو اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر انہیں تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا۔ اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے اور قرض کی ادائیگی کے بعد اور جن کی میراث دی جاتی ہے، وہ مرد یا عورت کلالہ ہو، یعنی کہ اس کا کلالہ کا مطلب ہوتا ہے اس کا باپ بیٹا نہ ہو، اور ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہوں تو 1/3 میں سب شریک ہیں۔ اس وصیت کے بعد بات جو کی جائے قرض کے بعد جو کہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو، مقرر کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ دانا ہے بردبار ہے۔ یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کی مقررہ حدوں سے آگے نکلے، اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسو ہی کے لیے رسوا کن عذاب ہے تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں، ان پر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو۔ یہ بدکار عورتوں کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ 4 مردوں کی گواہی ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ گواہی دے دے تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک موت ان کی عمریں پوری کر دے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال لے۔ تم میں سے جو افراد ایسا کام کر لیں انہیں ایذا دو، اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لے تو ان سے منہ پھیر لو، بے شک اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والا حکمت والا ہے۔ ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے آئے جائیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دے کہ میں نے تو اب توبہ کی، ان کی توبہ بھی قبول نہیں، جو کفر ہی پہ مر جائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھے۔ ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے ورثے میں لے بیٹھو، انہیں اس لیے روک نہ رکھو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو۔ ہاں یہ اور بات ہے وہ کوئی کھلی برائی یا بے حیائی کرے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو۔ تم انہیں ناپسند کرو لیکن بہت ممکن ہے تم ایک چیز کو برا جانو، اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کر دے۔ یہاں تک کہ
جب ان کے پاس کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دیں گے کہ میں نے اب توبہ کی، ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر پہ ہی مر جائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو ورثے میں لے بیٹھو، انہیں اس لیے روک نہ رکھو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو۔ ہاں یہ اور بات ہے وہ کوئی کھلی برائی اور بے حیائی کرے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو۔ وہ تم انہیں ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے تم ایک چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کر دے۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا ہی چاہو اور ان میں سے کسی کو تم نے خزانے کا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حسن معاشرت کا بیان کیا ہوا ہے کہ ان میں سے کسی کو تم نے خزانے کا خزانہ دے رکھا ہے تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو۔ کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ کرتے ہوئے بھی لے لو گے؟ تم اسے کیسے لے لو گے حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو؟ اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان لے رکھا ہے، اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے۔ یہ حرمت کے قوانین آ رہے ہیں، مگر جو گزر چکا ہے یہ بے حیائی کا کام اور بغض کا سبب اور بہت بڑی بری راہ ہے۔ حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری لڑکیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، بھائی کی لڑکیاں، بہن کی لڑکیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہیں تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری ساس، اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہے، تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو۔ ہاں اگر تم نے ان سے جمع نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے سلبی سگے بیٹوں کی بیویاں جمع کرنا، ہاں جو گزر چکا سو گزر چکا، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آج ہمارا چوتھا سپارہ ختم ہوا الحمدللہ۔ علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔